अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज बहुत ही ज़्यादा ख़ास दिन है और बहुत ही मोतबर दिन है। और आज का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और तमाम मुसलमान दुनिया भर में अपने अपने मजहबी जोश व जज्बे के साथ इस दिन को मना रहे हैं। और सच्ची बात तो ये कि मोहब्बत का तकाज़ा ये, देखिए मोहब्बत के दावे तो हम सभी करते हैं कि जी हमें बहुत मोहब्बत है प्रॉफिट से और हम बड़े उसके दीवाने हैं, बड़े आशिक हैं। लेकिन जो मोहब्बत है उसके तकाज़े भी होते हैं और मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाज़ा ये है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी तालीमात पर अमल भी करें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें कही हैं उन पर अमल किया जाए। आप खाली नाम की माला जपते फिरें, वो आपकी अपनी मोहब्बत का अंदाज़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन उससे जो दीन की खिदमत है वो नहीं हो सकती। तो दीन की खिदमत तभी हो सकती है कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। और इस वक्त तो मेरा ख़्याल है जितनी ज़रूरत है इस चीज़ की, शायद ही जो हालात आप देख लें अपने इर्द गिर्द, सिर्फ पाकिस्तान ही की मैं बात नहीं कर रही, ओवरऑल जो उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं और जिस नाजुक दौर से सारे ही मुस्लिम ममालिक गुजर रहे हैं, मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा और किस वक्त ज़रूरत होगी इस चीज़ की कि तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर किसी तरह मुत्तफ़िक हो जाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक आपस में मुत्तहिद होकर अपने हालात को बेहतर करना है और संवारना है। तो ये जी आज के दिन का ख़ास पैगाम है, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदक़े में हमारे मुल्क पर भी ख़ास तौर पर रहम करे, दुनिया के मुसलमानों पर रहम करे, गाज़ा के मुसलमानों पर रहम करे, कश्मीर के मुसलमानों पर रहम करे। जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुसलमान इस वक्त अज़ाब में मुब्तला हैं, जुल्म का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद करे। और ख़ास तौर पर अपने वतन अज़ीज़ के लिए दुआ गो हैं जी, अल्लाह ताला इस अज़ीम दिन के सदक़े में ज़ालिम हुक्मरानों से हमें निजात अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो कुदरती आफ़ात का हम निशाना बने हुए हैं, ये ज़लज़ले, ये सैलाब, ये कहत सालियाँ, ये तमाम चीज़ें, इससे भी हमें महफूज रखे, इससे भी हमें अपनी पनाह में ले ले। तो हम अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए। और जो एक बेचैनी, इज़्तिराब और मुसलसल एक तकलीफ़ में हमारी कौम गुज़र रही है, अल्लाह ताला उस तकलीफ़ से हमें निजात अता करे, तमाम असीरान को रिहाई हो और उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। और जो जुल्म का शिकार अदरवाइज़ भी लोग हैं उन सब के जो मुश्किलात हैं उनको अल्लाह ताला आसान करे। तो ये जी अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल करे। आज का दिन इस लिहाज से अहम है तो मुझे ये बात ज़रूर याद आ रही थी कि सरकारी सतह पर जिस तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए और इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए और इस दिन के साथ साथ जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उनको उजागर करने के लिए, जो उनके लिए हमारे जज्बात हैं उनको उजागर करने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का जो किरदार है उसको भी फरामोश नहीं करना चाहिए। और जब इस तरह का कोई मौका होता है तो फिर ख़ास तौर पे ये ज़िक्र करना मुझे याद रहता है कि जिस तरह से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इस बात को रियलाइज़ करवाने की कोशिश की गैर मुस्लिमों के सामने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में बसते हैं, हमें उनसे बेपनाह मोहब्बत है, अक़ीदत है। और जब कोई उनके लिए कोई तौहीन आमेज़ बात करता है तो हमारे दिल को तकलीफ़ पहुंचती है। तो उन्होंने जिस अंदाज से ये अल्फाज कहे थे और जिस अंदाज से उन्होंने अपना मुकद्दमा सामने रखा था गैर मुस्लिमों के, ये मेरा ख़्याल है कि एक ऐसी उनकी जानिब से काविश थी और एक ऐसा उनकी जानिब से अमल था जिस पे जितना भी उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। और आपको याद होगा कि उसके बाद फिर बाकायदा एक इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए और फिर इस्लामोफोबिया का जो एक दिन है स्पेशली मनाने का ऐलान हुआ अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर। तो ये भी, और फिर उसके साथ साथ इमरान ख़ान साहब ने एक जो और बड़ा अहम काम किया था वो आपको याद होगा कि उन्होंने बाकायदा एक सीरतुन्नबी यूनिवर्सिटी भी बनाई, एक अथॉरिटी बनाई, सीरतुन्नबी अथॉरिटी बनाई और उसके तहत उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात किस तरह आम लोगों तक, तमाम लोगों तक पहुँचाई जा सकती हैं और इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और फिर उन्होंने निसाब में भी गैर ज़रूरी बल्कि गैर मामूली जो हैं वो कुछ तब्दीलियाँ की। और फिर उसके साथ साथ ये जो अलकादे यूनिवर्सिटी है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जहाँ पर उन्होंने तसव्वुफ़ के लिए ये यूनिवर्सिटी का जो क़याम है वो अमल में लाया। तो अफसोस की बात है बहरहाल कि जो लोग
اس طرح ایک عالمی سطح پر آپ کا مقدمہ لڑتے ہیں، اور نہ صرف آپ کا مقدمہ لڑتے ہیں، ہر ایک جو صحیح دل میں درد رکھنے والا عاشق رسول ہے اس کا مقدمہ لڑتے ہیں وہ آج ان حالات میں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور قوم کے دل میں جو ان کی محبت ہے، نہ جانے اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا کام کچھ کیا ہے عمران خان نے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا راضی ہے کہ اتنی، یہ آپ کہیں گے کہ کیسا راضی ہے کہ وہ جیل میں پڑا ہے، سختیاں جھیل رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سختیاں یا جیل میں پڑا ہونا، اس سے آپ یہ پیمانہ نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ آپ سے راضی ہے. نہیں، پیمانہ تو اسی بات کا ہے کہ مخلوق آپ کو کیسے یاد کرتی ہے. اللہ کا کرم آپ پہ ایسا ہے کہ تمام دنیا آپ کے مخالف ہو اور اس کے باوجود بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہ پا رہی ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کرے. اچھا، دوسرا یہ جو دن ہے آج خاص طور پر ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے 6 ستمبر کا دن یوم دفاع کے حوالے سے، اور آج بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. میں آج خاص طور پر دیکھ رہی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس دن کے حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا اکاؤنٹ جو ہے ٹویٹر کا وہ کافی عرصہ بند رہا، تقریباً 2 سال کے لگ بھگ. اس کے بعد وہ کھلا ہے تو کبھی کبھار وہ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں، اور عام طور پر جو مختلف شہداء کے دن ہیں ان کے موقع پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، یا کوئی آپریشن کی تفصیلات ہوں تو اس کے اوپر کوئی ٹویٹ آ جاتا ہے. لیکن ابھی تک جتنے بھی وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اس میں کامنٹ سیکشن جو ہے انہوں نے بند رکھا ہوا ہے. تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ کامنٹ سیکشن کیوں بند رکھا ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ڈی جی آئی ایس پی آر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام اور افواج کا رشتہ اٹوٹ ہے، عوام اور افواج کا آپس میں جو محبت ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا، یہ دائمی محبت کا رشتہ ہے. تو دوسری طرف آپ کامنٹ سیکشن بند رکھتے ہیں. بھائی اگر عوام آپ سے اتنی محبت رکھتی ہے تو پھر آپ کامنٹ سیکشن تو کھولیں، کیوں آپ نے بند کر رکھے ہیں؟ آخر عوام کو بھی موقع دیں کہ وہ اپنی محبتیں نچھاور کرے. تو یہ جو کامنٹ سیکشن بند رکھنا ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ہے جس کو آپ اپنے تک آنے نہیں دے رہے. وہ کیا چیز ہے؟ تو اس بات کا ضرور میرا خیال ہے کہ نوٹس لیا جائے گا، شاید آئندہ کسی وقت میں کامنٹ کھول دیے جائیں. لیکن یہ مجھے کہہ لینے دیجئے 6 ستمبر کا یہ دن ہے، لیکن جس طرح عام طور پہ روایتی طور پر ہم دیکھا کرتے تھے کہ 6 ستمبر پہ آپ کو سوشل میڈیا کی ٹائم لائن پر اس سے متعلق ہی تمام پوسٹس نظر آ رہی ہوتی تھی، ٹرینڈ کر رہا ہوتا تھا، اور ایک کوئی بھی عام شہری وہ فوجی پاکستان سے محبت کا اظہار کرتا آپ کو نظر آتا تھا. اب وہ جوش جذبہ اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا. ٹائم لائن تو مجھے بالکل بہت کم، کسی کا کوئی سرکاری میسج بس ایک جس طرح فارمیلٹی کا ہوتا ہے اس طرح کا نظر آ جائے تو آ جائے، لیکن جو عام لوگوں کی طرف سے ایک پارٹیسپیشن ہوتی تھی وہ دکھائی نہیں دے رہی. اس کے علاوہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ تقریباً 6-7 سال پرانی بات ہے، میں نے 6 سال شاید پرانی بات ہے، تو میں جی این این پہ تھی اور اس وقت یہ 6 ستمبر کا موقع تھا. تو میں نے فوجی ٹی شرٹ کے اندر ایک اپنا کوئی سیگمنٹ تھا، کوئی شو تھا، اس کو ریکارڈ کروایا، اور اس کے بعد میں نے اسی طرح اپنی ایک تصویر جو تھی اسی ٹی شرٹ کے اندر وہ پوسٹ کر دی سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر. اور اس پوسٹ کے نیچے اس وقت تو خیر بڑے پازیٹیو کامنٹس ہی تھے، لیکن آج حالات کتنے بدل چکے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بعض اوقات جب ہم کبھی کسی حوالے سے تنقید کر رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے اوپر، تو اکثر جو یہ پی ایم ایل این کے حامی اکاؤنٹ ہیں یا ہمارے کوئی مخالفین اکاؤنٹ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تصویر نکال کر مجھے اکاؤنٹ میں وہ مینشن کرتے ہیں کہ ہاں جی آج تم بڑی یہ بنی ہوئی ہو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہو، یہ کیا ہے، تم تو خود بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ تھی یہ وہ. اور اس تصویر کو ایز تانا وہ جو ہے اس پہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے اپنی طرف سے آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور میں دل میں ہنس رہی ہوتی ہوں کہ پہلے تو اس تصویر کو اس طریقے سے اس طرح سے اس انداز سے یوز کرنے میں دو اس کے پہلو نکلتے ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم یوم دفاع کے موقع پر یا فوجی پاکستان کی جو پاکستان کو دفاع کرنے کے لیے صلاحیتیں ہیں یا جو ان کی ذمہ داریاں اس سے ہم انکاری ہیں. وہ تو ظاہر ہے آج بھی 6 ستمبر کا موقع ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ فوجی پاکستان جو ہیں وہ بارڈر پر جس طرح پاکستان کا دفاع کرتی ہیں، اور ابھی حال ہی میں مئی میں ہم نے دیکھا بھی ہے جس طرح سے انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا ہے، تو اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہم سب تو اس کے مداح بھی ہوں گے، ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، ہم ان کو پریز بھی کریں گے اور ان کی ہر طرح کی قدر بھی کریں گے. لیکن پرابلم تو یہ ہے کہ کسی اور موقع پہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے تو تنقید تو اس حوالے سے ہوا کرتی ہے.
اچھا تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ جی اس وقت اگر آپ نے ٹی شرٹ پہنی تو وہ غلط پہنی، تو بھائی میں تو نہیں سمجھتی کہ اس وقت بھی اگر میں نے ٹی شرٹ پہنی تو غلط پہنی تھی. اور پاکستان کے یوم دفاع کے موقع پر اگر آپ کوئی بھی اپنی افواج کے ساتھ ٹی شرٹ پہن کے کوئی اظہار یکجہتی کر رہا ہے تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے. لیکن دوسری طرف اس کا ایک اینگل کتنا خطرناک ہے آپ وہ اندازہ لگائیے کہ اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ لوگ ایسی تصاویر کو یا ایسی پوسٹس کو جس میں آپ کبھی فوج کی حمایت کر رہے ہیں اس کو ایز تانا یوز کر رہے ہیں. اس کے اوپر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ کوئی نیگیٹو کام کیا ہے آپ نے، آپ اندازہ لگائیے. تو یہ وہ ایک خلیج ہے جس کی طرف بار بار سب اشارہ کرتے ہیں کہ جب فوج اپنا اصل کام چھوڑ کر دوسرے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے تو پھر اس کے اور یعنی عوام کے درمیان جو ہے وہ ایک خلیج حائل ہوتی ہے. لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے مقبول لیڈرز کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کو مدت مکمل نہ کرنے دی جائے اور جو سیاسی کام ہے اس میں مداخلت ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی میرا خیال ہے سوچنے کا مقام ہے کہ آج آپ کو کیوں کامنٹ سیکشن جو ہے وہ بند کرنے پڑ رہے ہیں، آج کیوں ٹی شرٹ میں بنی ہوئی تصاویر جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک تانے کے طور پر آپ ہی کے حامی جو لوگ ہیں آج کے وہ ہمیں دکھا رہے ہیں. حالانکہ ہمیں تو مجھے تو اس پہ کوئی تانے والی بات نظر نہیں آتی جیسے میں نے کہا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک بہت عجیب صورتحال ہے کہ یوم دفاع کے موقع پر بھی لوگ جو ہیں وہ افواج پاکستان کی اس طرح تعریف نہ کریں اور یہ سوچیں کہ جناب آج اس کو جیسے یعنی اگر آپ سرکاری ٹی وی آن نہ کریں بلکہ کوئی عام چینلز وغیرہ نہ چلائیں تو شاید عام دنوں میں آپ کو محسوس بھی نہ ہو رہا ہو کہ یہ آج یوم دفاع بھی ہے، کوئی 6 ستمبر بھی ہے آج. یعنی عام جو لوگ ہیں وہ اس طرح لاتعلق ہیں کہ وہ اس کو کوئی سیلیبریشن کرتے نظر نہیں آ رہے. اگر آپ ٹی وی چینل کھول لیں تو علیحدہ بات ہے کہ کوئی اس کے نغمے چل جائیں یا کوئی پریڈ چل جائے یا کوئی میسج چل جاتے ہیں صدر وزیر اعظم وغیرہ کے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک الگ بات ہے، کوئی تقریب دکھا دی جائے. ادروائز نارملی تو آپ کو کوئی اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن اس طرح کی دکھائی نہیں دے رہی، نہ سوشل میڈیا پر نہ اپنے ارد گرد آپ کو. تو یہ میرا خیال ہے کہ سوچنے کا مقام ہے کہ حالانکہ یہ اس وقت یوم دفاع آیا ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ یوم دفاع آپ اس وقت منا رہے ہیں جب ابھی آپ نے حال ہی میں انڈیا کو پچھاڑا ہے اور ٹھیک ٹھاک مارا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اس وکٹری کے بعد تو آپ آج جو یوم دفاع منا رہے تھے اس میں تو قوم کو نہال ہو جانا چاہیے تھا آپ کے اوپر. مطلب ہے کہ آج تو کوئی اور بات ہی نہیں ہونی چاہیے تھی سوائے اس کے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی وکٹری جو ابھی ریسنٹ اسی سال آپ نے حاصل کی ہے اس کے باوجود بھی آج لوگ یوم دفاع پر اس طریقے سے سیلیبریشنز کرتے نظر نہیں آ رہے. تو یہ ہیں وہ میرا خیال ہے سوچنے کے پوائنٹس جن کے اوپر سوچا جائے تو بات بڑی گہری ہے، لیکن سوچے گا کون، یہ سوچنے کی بات ہے. بہرحال یہ تو آج کے معاملات ہیں. باقی جو خبریں ہیں پولیٹیکل سائڈ سے وہ آج کوئی خاص زیادہ نہیں ہے، چھٹی کا دن ہے تو زیادہ تر کوئی اتنی خاص خبریں نہیں ہیں. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو اگلا ہفتہ ہے وہ کافی ہنگامہ خیز ہوگا. ایک تو سپریم کورٹ میں جو فل کورٹ میٹنگ بیٹھے گی اس سے اہم خبریں ہوں گی. عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کی سماعت ہوگی اور اس بات کے اوپر بھی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کا جو القادر کا معاملہ ہے اس میں سزا معطلی کی درخواست ہے اس پہ بھی سماعت ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں تو اب وہ پہلے والی جو ایک رکاوٹ تھی کہ جی ڈویژن بینچ دستیاب نہیں ہے تو وہ والا مسئلہ تو اب ہے نہیں. دیکھنا یہ کہ اس کو مزید کتنی دیر جو ہے وہ لٹکایا جا سکتا ہے. آخر میں تھوڑی سی بات میں کروں گی جی چینی کے حوالے سے. چینی کا بحران جو ہے وہ بہت زیادہ سر اٹھا چکا ہے اور اس وقت اگر میں اپنے شہر کی بات کروں لاہور میں تو بہت سے جو جنرل سٹورز ہیں یا جو عام طور پہ سوسائٹیز وغیرہ میں سٹورز موجود ہوتے ہیں، مارٹ موجود ہوتے ہیں، ان کے اندر جو چینی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اور کل میں کچھ سامان لینے کے لیے نکلی تو میں نے باقی چیزیں لے لی لیکن چینی مجھے اس سٹور سے نہیں ملی. پھر میں دوسرے ایک اور شاپ پہ گئی، وہاں پہ میں نے کوشش کی، وہاں پہ بھی چینی نہیں ملی. تیسرے سٹور پہ پتہ کیا، نہیں ملی. اور جب تیسرے سٹور پہ میں پہنچی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو جلال سنس سے شاید چینی مل جائے، لیکن وہاں پہ بھی آپ کو لمیٹڈ چینی ہی ملے گی اور شاید وہ بھی اس صورت میں ملے گی اگر آپ کوئی اور چیز بھی ساتھ خریدیں تو شاید چینی مل جائے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ چینی دستیاب نہیں. تو اس نے کہا کہ جی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ چینی کی قیمت جو ہے جو ہم نے جس ریٹ سے اٹھائی ہے چینی، اگر اس ریٹ پہ سٹور والے بیچیں تو ان کو گھاٹے میں جاتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ بضد ہے کہ جناب اس کو آپ سستے داموں بیچیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سستے داموں نے بیچیں تو ہم تو لاس میں چلے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اب جو سٹور مالکان ہیں یا تو وہ آگے مزید سٹاک لے ہی نہیں رہے اور اگر کسی کے پاس سٹاک ہے تو وہ اس کو یعنی دکانوں پہ دستیاب نہیں کر رہے تاکہ ان کی جو وہ ساری چینی خریدی ہوئی ہے وہ لاس میں نہ جائے.
تو یہ والی جو ہے وہ اس وقت صورتحال درپیش ہے، جس کی وجہ سے ایک شارٹیج جو ہے وہ آپ کو چینی کی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کسی کو 5 کلو چاہیے یا 10 کلو چاہیے تو اس کو اگر کہیں سے مل بھی رہی ہے تو 1 کلو یا 2 کلو میکسیمم چینی جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ تو پھر خیر میں جلال سنس پہ گئی، وہاں پہ انہوں نے مجھے چینی تو دے دی، لیکن انہوں نے صرف 1 kg مجھے چینی دی، پھر بھی ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے دے دی، اور انہوں نے ویسے 172 یا 175 شاید کچھ اسی پرائس میں چینی مجھے دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ گورنمنٹ ریٹ پہ ہی چینی دے رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ کہ ہمیں بھی اس میں لاس ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اس پرائس پہ جو چینی ہے وہ افورڈ نہیں ہو پاتی۔ لیکن بہرحال اب ہم صرف اس لیے، اور میں نے کہا تھوڑی آپ کیوں دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ظاہر ہماری کوشش یہ کہ چونکہ اب باقی دکانیں نہیں دے رہی تو کم از کم سوسائٹی میں جو باقی لوگ جو بھی کوئی آ رہے ہیں خالی ہاتھ نہ جائیں، چلیں تھوڑی تھوڑی صحیح، چلو کچھ نہ کچھ سب کو مل جائے، تو اس لیے ہم اس کو لمیٹڈ جو ہے وہ ایک مقدار میں دے رہے ہیں۔ بہرحال میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں چینی لے کر آ گئی۔ بتانے کا یہ ساری کہانی مقصد یہ تھا کہ یہ صورتحال ابھی صرف چینی تک نہیں ہے، جہاں کہیں اب یہ چینی سٹاک ہے، جب یہ نکلے گی یہ آپ کو مزید مہنگے داموں ملے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو آگے آپ تیاری کر کے رکھیے، آگے آٹے کا بھی اسی قسم کا بحران جو ہے وہ آنے والا ہے، کیونکہ اب پھر یہی ہوا ہے کہ جو آپ کو گندم تھی وہ اس وقت سرکاری نرخ جو مقرر کیے تھے، بعد میں جن لوگوں نے سٹاک کر لی، اب آپ پھر سرکاری نرخ کم رکھیں گے، باہر جو ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی اس نرخ پہ فروخت کرنا، تو اس کی وجہ سے پھر یا تو اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے چیز کی، وہ جان بوجھ کے شارٹیج کر دیتے ہیں، اور یا پھر جو ہے اگر وہ آپ کو ملے گی تو وہ آپ کو پھر بہت ہائی ریٹس پہ ملتی ہے، تو مہنگے داموں ملتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس وقت مریم نواز صاحبہ کی شاندار پالیسیز کی بدولت اور شہباز شریف صاحب کی شاندار پالیسیز کی بدولت اب آپ آٹے چینی وغیرہ کے لیے جو ہیں وہ ترستے پھریں، اور مہنگے داموں بھی آپ کو ایون یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت دستیاب کرنے میں یہ لوگ ناکام ہیں۔ اوپر سے مزید یہ کہ آگے یہ جو اب سیلاب آئے ہیں اس میں جو فصلوں کی تباہی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ مزید خاطر جمع رکھیے کہ یہ جو فوڈ باسکٹ ہے آپ کی پنجاب کی، یہ جو ہے وہ اس وقت بیچاری اپنے لیے بڑے مشکل سے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، تو یہ کیسے جو ہے آگے معاملہ چلے گا۔ فوڈ کی شارٹیج جو ہے وہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہو سکتی ہے، اور اگر اس شارٹیج کو ختم کرنے کے لیے بیرون ملک سے چیزیں منگوائی جائیں گی اجناس، تو پھر وہ مہنگے داموں ملیں گی، تو اس میں بھی پھر جو منگوانے کے چکر میں جو آپ کے ایکسپورٹرز اور امپورٹرز ہیں ان کو جو فائدے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو ایک دفعہ پھر جو آپ کی ملیں ہیں وہ مل مالکان جو ہیں وہ امیر کبیر ہوں گے، ان کی دہاڑیاں لگیں گی، اور جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ پس کے رہ جائے گا، کیونکہ اس کو تو 1 کلو چینی کے اوپر 1 کلو آٹے کے اوپر بھی ڈھیروں پیسے جو ہیں وہ ایکسٹرا دینے پڑے ہوں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔